अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हस्ब मामूल आपसे मुखातिब हूँ। मैं शंघाई में हूँ, लेकिन बात होगी आज भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन की, क्योंकि एक बड़ी तशवीशनाक खबर आई है दिल्ली से। जी टीवी नेटवर्क बहुत बड़ा चैनल है। उस चैनल की वेबसाइट पे 29 तारीख यानी 29 मई को एक खबर आई, और उस खबर के मुताबिक भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि इसके शिमाल मशरक में है, वहाँ पे इजाफी दिफाई साजो सामान बशमूल राफ़ेल जेट्स और S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिया है। अब ज़ाहिर है इससे बड़ी तशवीश पैदा हुई कि पहली खबर बात तो यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है क्या, इस पे अभी बात करेंगे। और दूसरा, इससे भारत के अज़ाइम ज़ाहिर हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पर हमलों के बाद, पाकिस्तान के साथ 7 मई से 10 मई तक झड़प के बाद, जिसमें अब इसके 5 तैयारे कम अज़ कम ज़ाया भी हुए, और उसका जिक्र बीजेपी ही के एक बड़े सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने एक इंटरव्यू में कर दिया है। इस पे बड़ा एक भूचाल सा आ गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए। पांच पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके। क्योंकि अब तक भारत मुकम्मल तौर पे इनकारी था। इस हवाले से कोई बात नहीं हो रही थी कि 4 रोज़ा मुकाबले में और जो 7 मई की रात थी, उस झड़प में, फ़िज़ाई झड़प में भारत के कितने तैयारे गिराए गए। उसके बाद से अब मसाइल उठ खड़े हुए। भारत को एक तरफ तो हजीमत सुबकी भी हुई है, दुनिया भर में उसने वफूद भेजे हैं 32 ममालिक को, और अपना मौक़िफ़ वाज़े करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब शशि थरूर और इन जैसे और बहुत सारे लोग अमेरिका और कोलंबिया में अपने मुल्क के मौक़िफ़ का दिफा कर रहे थे, एन उसी वक्त सुब्रमण्यन स्वामी का इंटरव्यू सामने आ गया कि भारत के 5 तैयारे बशमूल राफ़ेल गिराए गए हैं। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना इस हवाले से अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है क्या, इंडिया इसके हवाले से इतना सेंसिटिव क्यों हो गया है, और जो बिल्कुल ये कि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, और बांग्लादेश ही रास्ता फराहम करता है भारत की 7 शिमाल मशरकी रियासतों को। क्या अब भारत अ, तैयारी कर रहा है कि अ, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के साथ कोई पंगा ले, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे? क्या भारत अब बांग्लादेश को, जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी बेहतर हुए हैं और चीन के साथ भी बड़ी सरगर्मी देखने में आ रही है, तो बांग्लादेश को क्या भारत अपने मफादात के लिए चीन के मफादात के ख़िलाफ़ मैदान जंग के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है? तो ये चंद सवालात हैं जिनका आज हम जायज़ा लेंगे। 29 मई, जैसे मैंने आपको बताया, जी न्यूज़ नेटवर्क की वेबसाइट पे ये खबर आई कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारत ने अपने इजाफी जेट्स पहुंचा दिए हैं। वहाँ पे S-400 जो मिज़ाइल हैं वो भी नस्ब कर दिए हैं। और क्या अब कोई भारत वहाँ की तैयारी कर रहा है, कोई जंगी कार्रवाई की? अभी इस बारे में कोई वाज़ेह तौर पे इशारा नहीं है, सिवाय इसके कि जी न्यूज़ की रिपोर्ट, चूँकि समझा जाता है कि इसको वजारत दिफा ब्रीफ करती होगी, तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान पर हमलों के बाद नई दिल्ली ने अब अपनी स्ट्रेटिजिक नज़रें मशरक़ की तरफ मोड़ दी हैं। अब जी न्यूज़ की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान ने अपने सबसे कमज़ोर लेकिन स्ट्रेटिजिकली तस्वीराती तौर पर अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम होने के बावजूद भारत की नज़रें अब बीजिंग और ढाका पर हैं। अब ये जी न्यूज़ की रिपोर्ट है, ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी, जो कि शायद वो सीज़ फायर किया, बाकायदा जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा ने तस्दीक भी कर दी है
کہ اب بھارت کی نظریں بیجنگ اور ڈھاکہ پر ہیں۔ بھارت بھوٹان سرحد کے قریب حالیہ چینی فوجی مشقیں اور بنگلہ دیش میں تیزی سے بڑھتے ہوئے سیاسی تبدیلیوں نے نئی دلی کو چوکنا کر دیا ہے۔ یہ ہے زی ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے اس کی رپورٹ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈھاکہ کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس مبینہ طور پر چین اور پاکستان کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اور اس طرح اسے خدشہ ہے کہ چین، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش پر مبنی ایک نیا اسٹریٹجک الائنس، ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ اب یہ تمام تر جو تشویش ہے وہ کیوں پیدا ہوئی؟ وہ اس وجہ سے کہ محمد یونس نے 29 مارچ کو وہ چین میں تھے، دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش سمندری راستے کا واحد محافظ ہے بے آف بنگال میں، جبکہ مشرقی ہندوستان کی 7 ریاستیں، 7 بہنیں خشکی سے گھری ہوئی ہیں، ان کی سمندر تک رسائی نہیں ہے، صرف بنگلہ دیش سمندر کا محافظ ہے۔ اب محمد یونس نے ہندوستان کے شمال مشرق کو لینڈ لاک کے طور پہ بھی بیان کیا، یعنی ان کو اشارہ دیا کہ یہ 7 جو شمال مشرق ہے یہ لینڈ لاکڈ ہے، اور محض بنگلہ دیش ہی باقی بھارت سے یہ 7 شمال مشرقی ریاستوں کی طرف ایک راستہ فراہم کرتا ہے، یعنی سلیگوری کوریڈور کی اس نے بات کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیگوری کوریڈور ہے کیا؟ یہ مغربی بنگال میں ایک تنگ حصہ ہے جو ہندوستان کی سرزمین کو اس کی شمال مشرقی ریاستوں آسام، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورام، تریپورہ اور میگھالیہ سے جوڑتا ہے، جنہیں اجتماعی طور پر 7 سسٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ زمینی پل اپنے تنگ ترین مقام پر تقریباً 22 کلومیٹر چوڑا ہے، شمال میں نیپال اور جنوب میں بنگلہ دیش کے درمیان واقع ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں سے ہندوستان کا واحد زمینی راستہ ہے، اور بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور چین کے سنگم پر بیٹھا ہے۔ جغرافیائی سینسٹیویٹی، اسٹریٹجک اور فوجی حلقوں میں چکن کی گردن یا چکن نیک کو بھی اس کا لقب دیا گیا ہے۔ اس راہداری میں کوئی بھی رکاوٹ، چاہے وہ فوجی تنازع ہو، قدرتی آفت ہو یا اندرونی بدامنی ہو، ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں کو ملک کے باقی حصوں سے الگ کر دے گی۔ یہ جس طرح واخان کوریڈور پہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ کس طرح افغانستان، چین اور پاکستان کے درمیان ایک 20-25 کلومیٹر کی پٹی ہے، 40 کلومیٹر ہوگی، اسی طرح اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل یہ سلیگوری کوریڈور ہے، اور وہ اس لیے اہم ہے کہ جو 7 شمال مشرقی ریاستیں ہیں بھارت کی، وہ کٹی ہوئی ہیں اس علاقے کی وجہ سے جو کہ بنگلہ دیش کا علاقہ ہے، بالکل ایسی جیسے جنوب افغانستان اور کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان جو ہیں وہ لینڈ لاکڈ ہیں، اور انہیں سمندر تک رسائی کے لیے پاکستان کا راستہ جو ہے وہ چاہیے، یعنی وہ لینڈ لاکڈ ممالک ہیں، اور کراچی، گوادر جیسی بندرگاہیں ان کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ اب آپ کو ذرا سا ایک نقشہ دکھا دیتے ہیں۔ ابھی آپ اس تمام باتوں کی وضاحت ہم آپ ایک نقشے کی مدد سے بھی کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے بالکل ٹاپ پہ شمال میں تاجکستان، افغانستان، پاکستان ہے۔ اب آپ اس سے اگر بالکل دائیں طرف آئیں تو بالکل ٹاپ پہ، جس کو ٹاپ آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں، لداخ ہے، پھر اس کے ساتھ نیچے کشمیر ہے، جموں اینڈ کشمیر، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماچل پردیش ہے، یعنی یہ سارے اب ایک تو مقبوضہ کشمیر ہے، پھر لداخ ہے، یہ بھی بٹا ہوا ہے چین اور انڈیا کے درمیان، پھر ہماچل پردیش ہے جس کو متنازع کہتا ہے چین، اور زانگنان اس کا اوریجنل نام ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ نیچے دہرادون، اتراکھنڈ ہے اس کی شمال مشرقی ریاست، اس کے ساتھ ہی پھر نیپال جڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نیچے جب آئیں تو سکم ہے، اور اس کے ایک اور پھر ایک پاس ہے
اس کے اس نے الگ کیا ہوا ہے بھارت کو بھوٹان کے ساتھ، تو یہ بھی ایک پیسج ہے جو بھوٹان کو راستہ جاتا ہے۔ اور پھر آپ نیچے ذرا آئیے تو نیچے آسام ہے، میگھالیہ ہے اور اروناچل پردیش ہے۔ یہ وہ 7 ریاستیں ہیں بھارت کی، جس کو محمد یونس نے 7 سسٹرز بھی کہا، اور یہ جڑی ہوئی ہیں، سرحدیں ان کی ملتی ہیں چین کے ساتھ۔ اور اگر آپ نیچے جب آ جائیں، بھوٹان سے، سکم سے نیچے آ جائیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیے میگھالیہ کے ساتھ پھر جو چکن نیک جس کو کہتے ہیں، یہ چکن نیک ہے، جو کہ بھوٹان، میگھالیہ اور بہار کے درمیان ہے۔ یہ بنگلہ دیش ہے نیچے، اور اس وجہ سے، اور اس کی پھر دائیں طرف دیکھیں تو وہ اروناچل پردیش ہے، آسام ہے، میگھالیہ ہے، ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، میزورام ہے، تریپورہ۔ تو یہ وہ 7 ریاستیں ہیں جو کہ چکن نیک کے ذریعے بھارت سے جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے فوجی بھی کہتے ہیں اور عام ایکسپرٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس چکن نیک میں کوئی قدرتی آفت آ جائے یا اگر جنگ چھڑ جائے تو پھر ان 7 ریاستوں کا رابطہ بھارت سے مکمل طور پہ کاٹا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے بھارت کی تشویش کی۔ یہ اپنے ایک نقشے کی مدد سے وضاحت آپ نے دیکھ لی کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے چکن نیک یا سلیگوری کوریڈور۔ ایک جس علاقے میں ہندوستان، بھوٹان اور چین ملتے ہیں، جہاں پہ ان کی سرحدیں ملتی ہیں، وہ بھی ایک جیسے میں نے پہلے وضاحت کی کافی اہمیت کا حامل ایک علاقہ ہے۔ وادی چمبی میں چین کے بنیادی ڈھانچے کی جو ایک کچھ انفراسٹرکچر اس نے تعمیر کیا تھا، اس کے بعد 2017 میں ڈوکلام کا بحران بھی آیا، وہاں پہ جنگ بھی ہوئی۔ تو اسی لیے بھارتی تجزیہ کاروں کو، دفاعی تجزیہ کاروں کو یہ تشویش ہے کہ شمال کی طرف سے کوئی بھی مخالف تحریک، عدم استحکام یا جنوب یعنی بنگلہ دیش کے دباؤ کے ساتھ مل کر اس راہداری کو چوک کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں چین کے ساتھ کسی بھی فوجی تنازع میں ایک چوک پوائنٹ کے طور پہ بھی یہ کام آ سکتا ہے۔ تو اگر چین بنگلہ دیش کے ساتھ براہ راست اتحاد کرتا ہے یا ان اس علاقوں تک رسائی حاصل کرتا ہے جو کہ براہ راست بنگلہ دیش کے کنٹرول میں ہے، تو یہ بیجنگ کو ایک نیا اس سے ایڈوانٹیج مل سکتا ہے۔ اب اس کے جواب میں بھارت نے کیا کیا؟ جب محمد یونس نے بیجنگ میں یہ جواب دیا کہ سمندری راستوں کے محافظ ہم ہیں، یعنی بنگلہ دیش ہے، تو نئی دلی نے فوری طور پر بنگلہ دیش کے لیے کچھ برآمدات کو اپنے داخلی راستوں کے ذریعے محدود کر دیا، یعنی اس پہ سرحد بند کر دی۔ نیپال اور بھوٹان کو استثنا دے دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش کے جو کوریڈور ہے اس کے متبادل کے طور پہ منصوبوں پہ کام بھی تیز کر دیا۔ اس میں کالاڈان ملٹی ماڈل ٹرانزٹ پروجیکٹ بھی شامل ہے، جس کا مقصد کولکتہ کو میانمار کے راستے میزورام سے جوڑنا اور بنگلہ دیشی ٹرانزٹ راستوں پر انحصار کو کم کرنا ہے، یعنی ایک لحاظ سے بنگلہ دیش کو سزا دینے والی بات تھی۔ اب یہ رد عمل یہ صرف انفراسٹرکچر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جیو پولیٹیکل سگنلنگ ہے، یعنی ڈھاکہ کے لیے ایک پیغام تھا کہ خطے میں ہندوستان کی اسٹریٹجک خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی معاشی اور سیاسی نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے میں نے پہلے بتایا، جتنا سلیگوری کوریڈور بھارت کے لیے انتہائی اہم ہے، اس کی سات شمال مشرقی ریاستوں کے لیے، اب کیا بھارت اس سے آگے جائے گا؟ یعنی سلیگوری کوریڈور میں انہوں نے دفاعی اپنا حصار تو مضبوط کر دیا ہے، تو کیا بنگلہ دیش کے اندر وہ اپنے مفادات کی جنگ شروع کر رہا ہے بنگلہ دیش کے موجودہ حکمرانوں کے خلاف وہاں کی فوج کی مدد سے؟ کیونکہ 15 سالہ اقتدار شیخ حسینہ کا ختم ہوا، تو اس کے ساتھ ہی جو بھارت نے سرمایہ کاری کی تھی بنگلہ دیش کی سیاسی جماعتوں میں، وہاں کی عدلیہ میں، میڈیا میں، انٹیلیجنسیا میں، وہ مفادات کو بہت بڑا دھچکا لگا اگست 2024 میں، جب شیخ حسینہ کو فرار ہو کر پناہ لینی پڑی اس میں بھارت میں۔ اب لگتا یہ ہے کہ ایک نیا کھیل شروع ہو رہا ہے، اور جس کا خدشہ بنگلہ دیش، پاکستان اور چین میں بھی ظاہر
کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مینیفیسٹیشن یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کے فوج کے سربراہ جنرل وقار الزما اور جو انٹرم وزیر اعظم ہیں یا چیف ایڈوائزر ہیں محمد یونس، ان کے درمیان ایک لحاظ سے ٹینشن شروع ہو گئی ہے۔ جنرل وقار الزما کا یہ کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں انتخابات اس سال دسمبر تک ہو جانے چاہیے، جبکہ محمد یونس کا کہنا ہے کہ انتخابات پروگرام کے مطابق جون 2026 میں ہوں گے، اس وقت تک اصلاحات کا عمل بھی مکمل ہونے کی توقع ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کی بنیاد پہ محمد یونس نے چند دن پہلے مستعفی ہونے کا اعلان بھی کیا، لیکن بعد میں مختلف سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ استعفیٰ نہ دیں۔ اب اس کو اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ بھارت نے طویل عرصے سے، یعنی کم از کم 15 سال سے اس نے ایک انویسٹمنٹ کی۔ فوج کا سربراہ جو ہے موجودہ جنرل وقار الزما، وہ شیخ حسینہ کا لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اہم عہدوں پر آج بھی شیخ حسینہ کے لگائے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ ساتھ ہی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو کہ خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے، اس کے چیف کوآرڈینیٹرز اور کچھ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور ان کو دسمبر میں ہو جانا چاہیے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اپنے سیاسی اثاثوں کے ذریعے اپنے فوج کے اندر اپنے جو ان کے اتحادی تھے بھارت کے، ان کے ذریعے موجودہ نظام پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابات جلد از جلد کروائیں، کیونکہ ان کے یہ خیال میں محمد یونس نمائندہ ہیں ایسی قوتوں کے بنگلہ دیش کی جو چین اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا یہ خیال، اور ساتھ میں پروپیگنڈا بھی یہ کر رہے ہیں کہ دراصل جو موجودہ نظام ہے بنگلہ دیش کا، وہ انہیں اسلامی انتہا پسندوں کی حمایت حاصل ہے۔ یعنی ایک بالکل بے جا لغو قسم کا الزام ہے۔ محمد یونس تو بڑے روشن خیال انسان ہے اور روشن خیال لوگوں کی انہیں حمایت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے سال ویسٹ بنگال میں الیکشن ہونے ہیں، اور بنگلہ دیش کے ہندوؤں کے حوالے سے، حالانکہ بہت ہی معمولی سی ایک اقلیت ہے، یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں اب ہندو اقلیت کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور بڑا ضروری ہے کہ ویسٹ بنگال میں، بھارت کے ویسٹ بنگال میں آئندہ انتخابات میں بی جے پی کو ووٹ مل جائیں، تاکہ وہ ایک زیادہ قوت کے ساتھ ایسٹ بنگال میں جو ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے دکھوں کا مداوع کیا جا سکے۔ بہار میں الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مئی میں پاکستان کے خلاف اس نے محاذ کھڑا کر دیا۔ اب ویزا کی سختیاں، سرحدی علاقوں سے جو بھارت کو برآمدات ہیں یا بنگلہ دیش کی برآمدات بھارت کو، اس پہ قدغن لگا دی ہے انڈیا نے۔ اور شیخ حسینہ اب چونکہ بھارت میں قیام پذیر ہیں، ان کی حیثیت اب دلائی لاما کی ہو گئی ہے۔ دلائی لاما اروناچل پردیش میں اس وقت قیام پذیر ہیں، اور وہاں سے اپنی میسیجنگ کرتے رہتے ہیں لداخ کے حوالے سے۔ لداخ وہ واپس جا نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کا ابھی تک کوئی سکسیسر نامزد ہوا ہے۔ اس کی بہت ساری اور وجوہات ہیں، اس حوالے سے پھر ہم کسی اور نشست میں بات کریں گے۔ لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کے مفادات کو جو دھچکا لگا بنگلہ دیش میں، اس کے لیے اس نے اب بنگلہ دیش میں اپنے تمام اتحادیوں کو، اثاثوں کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کیا ہے، اور دھمکیاں بھی، کاروباری سرگرمیاں محدود کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارے جتنے بھی اسٹریٹجک مفادات ہیں انہیں کسی صورت میں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ بھارت آج کل کیوں پریشان ہے۔ پاکستان کے حوالے سے سب کی ہوئی، اب بنگلہ دیش جو کہ نسبتاً کمزور ہے، سیاسی خلفشار کا بھی شکار ہے، اب اس کے خلاف محاذ کھولنے جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے بھارتی قیادت کا کہ بنگلہ دیش کے چین اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آئندہ ہفتوں میں بھارت کیا موقف اختیار کر، کیا ایکشنز دکھاتا ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے، وہ ابھی دیکھنا ہے، لیکن بھارت کے تیور کچھ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔